सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। लाहौर के बड़े बड़े डॉन एक रात में वांटेड हो गए। जराइम की पुष्ट पनाही करने वाले इश्तिहारियों की तलाश में पुलिस ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। लाहौर के बड़े बड़े डॉन एक रात में ही वांटेड हो गए। जराइम की पुष्ट पनाही करने वाले इश्तिहारियों की तलाश में पुलिस ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा क्या हिकमत अमली मुरतब की जा रही है पुलिस की जानिब से? इरफान मलिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इन वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली मुरतब की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता रात एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया और ये क्रैकडाउन था ऐसे बदमाशों के खिलाफ, ऐसे जो गुंडा अनासर थे उनके खिलाफ था जो अपने साथ गनमैन्स की एक बड़ी बड़ी फौज लेकर जो ट्रैवल करते थे शहर में और खौफ की अलामत बने हुए थे। इसी के ऊपर लाहौर पुलिस की तरफ से एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया और 155 मकामात के ऊपर पुलिस ने छापे मारे और इन छापों में पुलिस ने खसूसी तौर पे जहाँ पे CIA को मुतहर्रिक किया था, वहीं पर जो एलीट फोर्स की नफरी थी वो भी इन छापों में इस्तेमाल की गई। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि 97 मुल्ज़िमान जो हैं उनको हिरासत में लिया गया और उनसे भारी मिकदार में जो वेपन जो है और जो गोलियां हैं वो बरामद की गई। लेकिन दूसरी जानिब कई मकामात ऐसे भी थे जहां पे पुलिस की तरफ से छापे मारे गए, तो उन जो उस घरों के मकीन थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ही सामान था उसको भी तोड़ फोड़ की और घर से जो कीमती अशिया भी साथ अपने लेकर फरार हुए। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए पुलिस की तरफ से जो क्रैकडाउन किया गया उसमें ऐसे बड़े बड़े दुश्मनदार भी थे जिनमें तीफी भट्ट लाहौर में या गोगी भट्ट और उसके साथ साथ बलाई टीपू जो आपस में जो ख़ानदान अरसा दराज से दुश्मनियाँ चली आ रही थी उनके घरों के ऊपर भी छापे मारे गए और पुलिस अफसरान का ये कहना था कि इनसे भारी मिकदार में जो वेपन है वो रिकवर किया गया और इनमें जो छापे मारे गए पुलिस अफसरान का ये भी कहना था कि जो छापे मारे गए इनमें जो छापों की वजूहात थी वो ये थी कि इन डेरों के ऊपर इश्तिहारी मुल्ज़िमान की मौजूदगी की इत्तला थी, तो इसी वजह से पुलिस ने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। तो इन इत्तलात पर ये कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक अपडेट करने के लिए। जाली अकाउंट स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जाली अकाउंट स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इससे पहले सलीम मानवीवाला ने खासे एतराज़ात उठाए थे नैब के हवाले से और उनका ये कहना था कि ये तमाम तर मामलात वो अदालत लेकर जाएंगे। ताहम अब नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के खिलाफ बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर कर दिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात है इस रेफरेंस की? जी बिल्कुल, जाली अकाउंट्स स्कैंडल में बड़ी रेफरेंस जो है बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है और नैब ने जो है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस भी दायर कर दिया है जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को बाकायदा तौर पर मुल्जिम करार दिया गया है। जबकि इस हवाले से अगर हम बात करें जो नैब रावलपिंडी ने रेफरेंस दायर किया जो हमारे पास मौजूद है, इसके मुताबिक जो है वो सलीम मानवीवाली को जो हिल्स प्लांट्स है उसमें जो है वो अलाटमेंट केस में जो है वो बाकायदा मुल्जिम नामजद किया। जबकि सेनेटर सलीम मानवीवाला पर सरकारी प्लाट्स में अब्दुल मजीद को जो है वो बेचने का इल्ज़ाम है, जबकि उसके अलावा उनके भाई जो है उसकी सहूलतकारी का भी नैब ने इल्ज़ाम दायर किया है। जबकि नैब ने रेफरेंस में ये लिखा है कि इसमें सरकारी खजाने को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाया गया इस अलाटमेंट्स केस में, जिस पर उनको बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से उनको मुल्जिम नामजद कर दिया। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने भी उनका जो है नैब का जो मुकाबला डटकर करने का ऐलान किया है। सलीम मानवीवाला का कहना है कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये केस अदालत में जाए ताकि मैं अदालत में इनका डटकर मुकाबला करूँ, तो उन्होंने भी उनका डटकर मुकाबला करने का जो है वो फैसला कर लिया। जबकि दूसरी जानिब से हमारी जब नैब ज़राए से बात हुई तो उनका कहना है कि नैब ने तमाम तर मुशावरत के बाद ये हतमी फैसला किया था कि इस हवाले से उनको बाकायदा तौर पर इस केस में एक तरफ से मुल्जिम भी नामजद किया जाए और इस हवाले से रेफरेंस जो है वो नैब की जो अदालत है एहतसाब अदालत वहाँ पर दायर किया जाए। तो एहतसाब अदालत के बहुत शुक्रिया इस बार से आगाह कर रहे थे। इसी बारे में बात करेंगे सीनियर तर्जियाकार और 24 डिजिटल के चीफ एडिटर सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلیم مانڈوی والا جو ہے وہ خاصے اعتراضات اٹھا چکے ہیں نیب کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نجی لین دین ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور اس حوالے سے وہ عدالت سے بھی رجوع کریں گے۔ لیکن اب یہ بڑی پیش رفت جو سامنے آئی ہے، ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پیش رفت کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل اگر آپ اسے بازی نظر میں دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ انتقاماً چونکہ سلیم مانڈوی والا نے نیب کے بارے میں سینٹ کے اندر طریقے استحقاق پیش کی تھی، جس کے حوالے سے نیب کے چیئرمین کو وہاں طلب بھی کیا تھا، جو کہ وہ نہیں گئے ہیں وہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری ایفرٹ جو سلیم مانڈوی والا کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں غصے میں آ کے کہہ لیجیے، انتقاماً کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، جس طرح کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اگر آپ اس کے مندرجات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خالصتاً انتقامی کارروائی ہے۔ کسی سالڈ ثبوت کی بات نہیں ہو رہی اس میں، نہ کوئی دستاویزات ایسی پیش کی گئی ہیں، صرف شک کی بنا کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ فلاں فلاں تھے، ان کے ساتھ فلاں سے معاونت کی انہوں نے۔ یہ سارے زبانی ایلیگیشنز ہیں، کسی چیز کا ثبوت ریفرنس کے ساتھ لگا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ کارروائی اگر اس طرح ہی ہونی ہے تو پھر سلیم مانڈوی والا ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کو عدالت میں جانے دیں، میں یہ سارا کیس جو ہے عدالت میں لڑوں گا۔ میرے خیال سے انتظار کرنا چاہیے کہ اس کیس کی جب پروسیڈنگز ریفرنس کی شروع ہوں گی اور مانڈوی والا صاحب جو ہے وہ اپنے جو حقائق اور ثبوت ہیں وہ سامنے لائیں گے، تبھی پتہ چلے گا کہ نیب جو ہے یہ ساری کارروائی صرف اس لیے کر رہی تھی کہ سلیم مانڈوی والا جو ہے وہ چیلنج کر رہے تھے نیب کے اختیار کو، نیب کے دائرہ کار کو اور نیب کے طریقہ کار کو، جس طریقے سے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے لوگوں پر جن پر صرف الزام لگائے جاتے ہیں زبانی، ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ بیٹل ہونے جا رہی ہے کورٹ میں۔ سلیم مانڈوی والا تلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ایکسپوز کر کے چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عثمان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے جلسے شرافت کی زبان میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حکم نہیں مانیں گے تو طوفان برپا ہوگا، سلیکٹڈ کو ہٹا کر دم لیں گے، ووٹ چوری کر کے آنے والوں کو عوام پر مسلط ہونے کا کوئی حق نہیں، فارن فنڈنگ کیس میں یہودیوں، قادیانیوں اور ہندوؤں نے تمہاری مالی معاونت کی۔ وہ لورالائی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان میں جمہوری فضاؤں کی بحالی کے لیے ہے۔ ہماری یہ جنگ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور قانون کی عملداری کے لیے ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ ایک مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں آج قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ دھاندلی کی پیداوار حکومت کو مسترد کرتے ہیں، ووٹ چوری کر کے آنے والی حکومت، اسے مزید قوم پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ غصب کیا ہوا حق واپس لے کر رہیں گے، اور اس ملک پہ عوام کی مرضی کی حکومت قائم ہو کر رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کے زیر اہتمام لورا لاہرہ کیا گیا، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے شرکت نہ کی، جس پر پی کے میپ نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام لورالائی میں مظاہرہ کیا گیا۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گئے اس حوالے سے۔ پی ڈی ایم کے دوسرے مرحلے کے تحت ملک بھر کے مختلف اضلاع میں مظاہروں کا اعلان کیا تھا، اور آج لورالائی میں بڑا ایک پاور شو انہوں نے کیا ہے اپوزیشن جماعتوں میں، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریک نہ ہوئی، اور نہ ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت شریک ہوئی، جس پر ہمارے ذرائع کے مطابق پی کے میپ نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لورالائی جلسے میں شرکت نہ کر کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے بلوچستان کو ایک بار پھر نظر انداز کیا ہے، اور ہمیشہ بلوچستان
بلوچستان کو اسی طرح نظر انداز کیا جاتا رہا، اور آج کے اس جلسے میں بھی انہوں نے شرکت نہ کر کے یہ واضح پیغام دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پی کے میپ نے جو اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے اگر جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ شریک نہیں ہوئی تو البتہ جو ان کی سینئر قیادت تھی وہ بھی آج شریک نہ ہوئی، اور جو ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے نمائندگان بھی شریک نہ ہوئے، جس پر پی کے میپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ واضح کیا ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ آج جو مظاہرہ ہونے جا رہا تھا اس کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کر رہے۔ تو وزیراعظم عمران خان نے وزیر داخلہ کو اہم ہدف سونپ دیا ہے، مدارس کے طلبہ کو احتجاج سے روکنے کی حکمت عملی تیار ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں علماء کرام کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ کو اہم ہدف سونپ دیا ہے اور مدارس کے طلبہ کو احتجاج سے روکنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں علماء کرام کا اہم اجلاس کل متوقع ہے۔ وزیر محنت سعید غنی نے بے نظیر بھٹو مزدور کارڈ کے اجرا کا اعلان کر دیا۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے بے نظیر بھٹو مزدور کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو مزدور کارڈ میں سمارٹ کارڈ کی طرز پر چپ بھی لگی ہوگی، رجسٹرڈ مزدوروں کو یہ کارڈ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر محنت سعید غنی نے بے نظیر بھٹو مزدور کارڈ کے اجرا کا اعلان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے اس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا اور اس کارڈ میں سمارٹ کارڈ کی طرز پر چپ بھی لگی ہوگی، رجسٹرڈ مزدوروں کو یہ کارڈ فراہم کیا جائے گا۔ تو سندھ میں گیس بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ صوبے بھر میں تمام سی این جی اسٹیشنز مزید 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ سندھ میں تمام سی این جی اسٹیشنز کی بندش 72 گھنٹے سے بڑھا کر 120 گھنٹے کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صدیقی بتائے گا گیس سپلائی کی مجموعی صورتحال کیا ہے صوبے میں؟ جی بالکل، سندھ میں جو ہے گیس کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے کہ جو گیس کی بندش ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے گیس کی بندش 3 دن کی تھی، اس میں جو ہے 48 گھنٹے کا مزید اضافہ کر دیا گیا، اور اب جو گیس کی بندش ہے وہ 120 گھنٹے کی کر دی گئی ہے، جس کے باعث جو گیس جمعرات کو کھلی تھی صبح 8 بجے اب وہ ہفتے کی صبح 8 بجے کھلے گی، جس پر جو شہریوں خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، خاص کر جو رکشہ ڈرائیور اور ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش نے جو ہے ان کا برا حال کر دیا ہے، جو روزگار ہے وہ ان سے جو ہے چھین لیا ہے۔ کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اکثریت جو ہے سی این جی پر ہے، جس کے باعث کراچی میں جو ٹریفک کے مسائل وہ بھی جو ہے بڑھ جائیں گے۔ جو مسافر ہیں اور کام پر جانے والے حضرات ہیں ان کی بھی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو گھریلو صارفین ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے ٹھیک ہے، شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ نوید صدیقی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں 7 منزلہ عمارت ٹیڑھی ہو گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کو خطرناک قرار دے کر گرانے کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی کا علاقہ قیوم آباد ہے جہاں پر 7 منزلہ عمارت ایک جانب جھک گئی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کو خطرناک قرار دیا ہے اور اسے گرانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ وزارت آئی ٹی کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کا اطلاق صرف بزنس اکاؤنٹ والے صارفین پر ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اور وزارت آئی ٹی کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کا اطلاق صرف بزنس اکاؤنٹ والے صارفین پر ہوگا۔ نان بزنس انفرادی اکاؤنٹس پر نئی پرائیویسی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزارت آئی ٹی فیس بک انتظامیہ کی وضاحت کا جائزہ لے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستانی صارفین کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور کے بعد فیصل آباد میں بھی صفائی کے مسائل جنم لینے لگے۔ ملازمین اور کم مشینری 100% صفائی کی راہ میں حائل ہو گئی۔ سالانہ 18,000 ٹن کوڑا بڑھنے لگا ہے۔ ایف ٹی کاشف آوان کا کہنا ہے کہ 100% صفائی کے لیے کم از کم 1,000 ملازم مزید چاہیے ہوں گے۔ 50 کے قریب مشینری خریدنے کی ضرورت پڑے گی۔ کمپنی حکام نے حکومت کو قبل کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کے چیئرمین کے گھر کے باہر برطرف ملازمین کے اہل خانہ کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے۔
پاکستان اسٹیل ملز کے چیئرمین کے گھر کے باہر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ برطرف ملازمین گزشتہ 2 روز سے یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جو کہ تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ تنویر بہلیم موجودہ صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے ہمیں۔ تنویر بتائے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیے اس وقت جو برطرف ملازمین ہیں ان کی جانب سے احتجاج کا تیسرا روز ہے اور اس وقت بھی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں خواتین بچے کی بڑی تعداد شامل ہے جو ان کے اہل خانہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں وہ وقفے سے حکومت مخالف نعرے بازی بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اب سے چند لمحوں قبل سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ رہنما محمد زبیر پہنچے تھے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفود بھی آئے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، مگر جب سابق گورنر سندھ نے جو چیئرمین اسٹیل مل کے گھر کے سامنے بالکل احتجاج ہو رہا ہے تو ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، تو جو ان کا عملہ تھا اسٹیل مل چیئرمین کا ان کی جانب سے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو ملازمین تھے ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ سابق گورنر کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ جس حکومت کا وزیر اعظم ڈرپوک ہو تو اس کا اسٹیل مل کا۔ تنویر بہلیم بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تحصیل کے لیے مزید فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ برائے خزانہ نے تونسا شریف کے لیے 2 ارب 13 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کر لی۔ فنڈ تونسا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے علی رامز سے۔ علی بتائے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر محکمہ مواصلات و تعمیرات نے کچھ پروجیکٹس کی ڈیٹیلز بنا کر صوبائی کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو ارسال کی تھی، کیونکہ یہ ایک سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر یہ بجٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تحصیل تونسا شریف کو ریلیز ہونا ہے، اور اس کے لیے کیونکہ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کی منظوری مشروط ہے تو اسی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہی یہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے میٹنگ کال کی گئی، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بذات خود یہ فنڈ اپروو کیے، اور اس کے ساتھ ہی محکمہ خزانہ پنجاب کو احکامات دیے کہ فوری طور پر یہ فنڈ جو ہے ان کا اجرا کیا جائے۔ لیکن اس سے قبل بھی کیونکہ صرف ڈی جی خان میں ہی 45 ارب روپے بہت شکریہ علی آپ کا۔ موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر کئی علاقوں میں حد نگاہ 50 میٹر رہ گئی۔ موٹر وے M3 کو لاہور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ قومی شاہراہ پر بھی کئی علاقوں میں حد نگاہ 50 میٹر رہ گئی ہے اور سفر کرنے والے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے اور فوگ لائٹس کے استعمال کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ موٹر وے M3 کو لاہور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ قومی شاہراہ پر بھی کئی علاقوں میں حد نگاہ صرف 50 میٹر تک رہ گئی ہے، جس سے یہاں پر سفر کرنے والوں کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ۔